बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। टीना को शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था, इसलिए उसने बड़े होकर यही पेशा इख्तियार किया। करोड़ों लोग उसके दीवाने थे। कितने ही लड़के थे जो उससे शादी की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वो तो बहुत ही मगरूर थी, कभी किसी को खातिर में ना लाती। लेकिन सब देखते कि वो हर थोड़े दिन के बाद अपना मेकअप मैन बदलती है और अपने नए मेकअप मैन पर खास तौर से मेहरबान होती है। ना मालूम इसकी क्या वजह थी। उसका एक मेकअप मैन था मैक्स को टीना बेहद पसंद थी। वो बड़े प्यार से उसका मेकअप करता। ये बात खुद टीना भी महसूस कर रही थी कि वो उसे पसंद करता है। वो मुनासिब मौके की तलाश में थी कि कब वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और कब वो अपना शैतानी खेल शुरू करे। मतले साफ था। टीना शूटिंग से फारिग होकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि मैक्स की मतलाशी नज़रें उस पर पड़ी। मिस टीना, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या हम दोनों आइसक्रीम खाने चल सकते हैं? वहाँ मैं आपसे ऑटोग्राफ भी लूँगा। हाँ, क्यों नहीं स्वीट हार्ट, बिल्कुल चलते हैं। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, चलो चलें। उसने एक अदा से अपने बाल झटके और मैक्स का हाथ पकड़ लिया। फिर उसे अपनी कार में बैठाया और लेकर जाने लगी। मैक्स, एक बात तो बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैं आपका नंबर 1 फ़ैन हूँ। अब चलो भी। मैक्स, ये सब तो कहते हैं, कुछ हटके बताओ। आप बहुत खूबसूरत हैं। अरे ये भी सभी कहते हैं, तुम कुछ नया नहीं बता सकते? जैसे कि अपने दिल की बात। अपने दिल की बात क्या बताऊं? क्यों दिल की बात कहते हुए डर लगता है? असल बात होंठों पे लाते हुए घबराते हो? चलो भाई बताओ, बताना पड़ेगा। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर टीना मुस्कुराने लगी। बिल्कुल यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहती थी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। चलो क्यों ना आज आइसक्रीम पार्लर जाने की बजाय मैं तुम्हें अपने बाग में लेकर चलती हूँ। वहाँ पर एक कमरा भी है, वो कमरा मेरा फेवरेट है और जब तुम वहाँ रहोगे ना तो वो तुम्हारा भी फेवरेट बन जाएगा। चलो आओ। क्या सच में? ऐसी भी क्या बात है उस कमरे में? ये तो तुम खुद ही देख लेना। बस यूँ समझ लो कि तुम्हारे जैसे लोगों के आ जाने से वहाँ पर कई रंग बिखर जाते हैं। इनमें कौन सा रंग नुमाया होता है? मैक्स ने पूछा। सुर्ख रंग। फिर फौरन से बेशतर संभल कर बोली, मेरा मतलब है प्यार का रंग। चलो मेरा बाग आ गया। लेकिन ये तो पूरा जंगल लग रहा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं। वो हसीन कमरा जिसमें तुम और मैं आज की ये सुहानी रात गुजारेंगे इसी जंगल में है। वैसे आपस की बात है, ये जंगल है नहीं बल्कि बाग है। तुम उसे दिन की रोशनी में देखोगे तो बहुत हरा भरा नजर आएगा। इस वक्त तो ये दरख्त वाकई किसी काली बला से कम नहीं लग रहे। फिर टीना मैक्स को लेकर अंदर जंगल में दाखिल हो गई। आज से कुछ दिन बाद चांद की 14वीं तारीख थी। टीना गरूर व तकब्बुर से गर्दन अकड़ाए मैक्स का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन मैक्स को घने जंगल से खौफ आ रहा था। लेकिन टीना की तरफ वो जब भी देखता तो उसका खौफ कहीं दूर गायब हो जाता, क्योंकि उसके चेहरे पर बेहद इत्मीनान होता और एक निहायत पुरकशिश और दिल फरेब मुस्कुराहट होती। टीना की इन्हीं अदाओं ने मैक्स को अपना दीवाना बना दिया था। फिर आगे चलकर बैलू में लिपटा एक लकड़ी का दरवाज़ा आ गया। यही है वो कमरा मैक्स, चलो आओ अंदर चलते हैं। वो मैक्स को लेकर अंदर आ गई। फिर बोली, कैसा लगा कमरा मैक्स? जी मिस टीना, बहुत अच्छा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगा। मगर क्यों? आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ से मुझे खून की बू आ रही है। शायद कमरा बंद रहता है इसलिए इतनी अजीब सी बदबू है यहाँ। अच्छा चलो तुम ये फूल सूंघकर देखो, कितनी प्यारी खुशबू है। टीना ने उसे एक जामनी रंग का फूल दिया। उसे सूंघते ही मैक्स की आंखें बंद होने लगी। उसे अपने सामने चीज़ें दो दो नजर आने लगी, चक्कर से आने लगे। मिस टीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने मदद के लिए टीना की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने लापरवाही में झटक दिया और पीछे को हट गई। मैक्स चकराकर ऊंधे मुंह फर्श पर गिरा तो टीना ने एक भयानक कहकहा लगाया और फिर मैक्स को जंजीरों से बांध दिया।
اب پتہ چلے گا تمہیں میکس کے کس کی خوبصورتی پہ مر مٹے تھے تم۔ اس کے ساتھ ہی ٹینا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ کوئی 70 سالہ بوڑھی عورت لگ رہی تھی، اور یہ تھی ٹینا کی اصل شکل، یہ تھا اس کا اصلی چہرہ۔ پھر وہ میکس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میکس کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر خود کو زنجیروں میں بندھا ہوا پا کر بری طرح سے گھبرایا۔ مس ٹینا، کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ مجھے مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے، اور ویسے بھی گھبراؤ مت، تم تو ایک مرد ہو، تمہیں بھلا ایک لڑکی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا تو یہ ہے مشہور ماڈل اور اداکارہ ٹینا کا اصل چہرہ؟ شرم آتی ہے تم پر، میکس نے طنز کیا۔ ٹینا نے ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ بھلا کبھی میری اصل صورت، میرا اصل چہرہ دیکھا ہے؟ آؤ تمہیں دکھاتی ہوں، سامنے آئینے میں دیکھو۔ اتنا کہہ کر ٹینا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میکس نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ یہ کیا، تم تو 60-70 سال کی بوڑھی ہو۔ آؤ میں آج تمہیں پوری کہانی سناتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے میں اور میری سہیلیاں اس جنگل میں ایک خاص عمل کرنے آئی تھی تاکہ ہم ہمیشہ جوان رہیں، مگر غلطی سے ہمارا عمل الٹا ہو گیا۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ تمہارے ہی جیسا ایک بیوقوف لڑکا ہمیں ماسک لگا کر ڈرانے آن پہنچا، اور یوں ہمارا سارا عمل خراب ہو گیا، اور اس کا الٹا اثر ہوا۔ میں بوڑھی ہو گئی۔ اب میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے کسی میک اپ مین کو لے کر یہاں آتی ہوں اور چاند کی 14ویں رات کو اسے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیتی ہوں۔ اب میرے پاس خود کو زندہ اور جوان رکھنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ویسے تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ایک ماڈل ہوں، خوبصورت نظر آنا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ پلیز ٹینا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ جانے دوں گی، لیکن تمہارے مرنے کے بعد۔ گھٹیا عورت، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنی زبان کو لگام دو، سمجھے؟ گھٹیا کسے کہتے ہو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے آگے؟ میں ایک مشہور ماڈل اور تم ایک گمنام میک اپ۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ پھر ٹینا نے اس کی کمر سے بیلٹ کھولی جو اس نے پتلون کے ساتھ باندھ رکھی تھی، اور زور زور سے اسے مارنے لگی۔ وہ جب بھی بیلٹ مارتی میکس کی چیخ نکل جاتی۔ کیوں میکس، کیسا لگ رہا ہے اپنے ہی ہتھیار سے مار کھانا؟ بتاؤ، مزہ آ رہا ہے نا؟ ابھی اور ماروں یا بس کروں؟ فار گاڈ سیک اسٹاپ اٹ، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھ میں اب مزید طاقت نہیں۔ ٹینا کھلکھلا کر ہنستی۔ ہاں، اب یہ ہوئی نا کچھ بات، آئندہ بھی ایسے ہی بس مجبور اور لاچار نظر آنے چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اچھا یہ لو کمبل اوڑھ لو، ٹھنڈ بہت ہے۔ ٹینا نے میکس پہ کمبل ڈالا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ تمہارے جیسے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ تمہیں تو میرے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے نا، جب ہی آج کی رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے یہاں چلے آئے۔ اچھا چلو اب میں چلتی ہوں، رات زیادہ ہو گئی ہے، صبح مجھے شوٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ بھاڑ میں جاؤ، میکس غصے سے چیخا۔ غصہ مت کرو سویٹ ہارٹ، ورنہ یہیں تمہیں تمہاری نئی ڈوز دے دوں گی، پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ میکس کی آنکھوں میں بے بسی کی شدت سی نمی گھل گئی۔ ٹینا کے جانے کے بعد میکس وہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر یہ چڑیل مجھے کہاں بند کر کے گئی؟ کسی طرح میں یہاں سے باہر نکل جاؤں، مگر کیسے؟ میں تو زنجیروں سے بندھا ہوا ہوں۔ خود کو آزاد کرانے کی کوشش میں تھک کر وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور سورج کی کرنیں چھن چھن کرتی اندر آ رہی تھی۔ کل رات پڑنے والی مار سے ابھی تک جسم گائل تھا۔ اس نے پوری قوت سے چلا کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، لیکن وہاں اس باغنما جنگل میں کوئی ہوتا تو آتا نہ۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ٹینا ہاتھ میں کھانے پینے کا تھیلا لیے ہوئے چلی آئے۔ ہائے سویٹ ہارٹ، زخموں کا کیا خیال ہے؟ کل رات کو میں نے کچھ زیادہ ہی مار دیا تھا نا؟ میکس کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ زنجیروں سے آزاد ہو جائے اور پھر ٹینا کو وہ سبق سکھائے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے۔ لیکن بہت جلد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ یہ لو کچھ کھا لو، تمہارے لیے بڑا اچھا ناشتہ لے کر آئی ہوں، اس نے اسے پیار سے کھلانا چاہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوس صورت لے کر۔ اچھا منحوس صورت لے کر، کل تک تو کہتے تھے کہ میں بہت پیاری ہوں، اب کیا ہو گیا میرے پیارے؟ جانتے ہو مجھے تمہارے جیسے خوبصورت لڑکے پسند ہیں، کیونکہ جس لڑکے نے میرا عمل خراب کیا تھا نا، وہ میرا منگیتر تھا، وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اور جانتے ہو میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ سزا کے طور پر میں نے سب سے پہلے اسے ہی بھیڑیوں کے آگے ڈالا تھا۔ بس وہ دن اور آج کا دن تمہارے جیسے لڑکے اچھے بھی لگتے ہیں اور برے بھی۔ تم یوں کہہ سکتے ہو کہ میرا کل چل رہا ہے، پہلے ایک کے ساتھ رات گزارتی ہوں، پھر دل جب بڑھ جاتا ہے تو دوسرے کو اپنا بنا لیتی ہوں۔
لیکن دیکھو پلیز تم کچھ کھا لو، پیار سے کھلا رہی ہوں ورنہ مارتے ہوئے غصے سے کھلاتی ہوں، اور میری مار کا نتیجہ تم دیکھ ہی چکے ہو، تمہارے ہاتھ بندے ہیں ورنہ ابھی تک چوٹے سہلا رہے ہوتے۔ پھر اس نے میکس کو کھانا کھلایا۔ میکس نے اچانک ہی بڑے زور سے اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا۔ بدتمیز جاہل، ٹینا نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پہ جھڑ دیا۔ آئندہ ایسی حرکت کا سوچنا بھی مت ورنہ بہت پٹو گے، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ ہاں شاید میں ڈر جاتی لیکن اب نہیں، کیونکہ میں آزاد ہوں اور تم میرے قیدی ہو۔ اب دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ ٹینا نے ایک بار پھر اسے بیلٹ کی مدد سے خوب مارا۔ اس کا جسم خونوں سے چور تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو تکلیف اور بے بسی کے تھے۔ اب چلو بھی میکس، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور ویسے بھی کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ یہ کہہ کر ٹینا وہاں سے چلی گئی۔ 2 دن کے بعد 14ویں کی رات تھی۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میکس کافی سہما ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات اس کے ساتھ ٹینا کیا کرنے والی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے بیڑیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹینا اندر داخل ہوئی۔ ہیلو اینڈ گڈ بائے، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد بھیڑیے یہاں آ کر تمہیں زندہ چبا جائیں گے۔ میں باہر سے کنڈی نہیں لگاؤں گی۔ میکس نے آخری بار اس بے رحم اور شفاق لڑکی پہ نگاہ دوڑائی، پھر آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ٹینا کے جانے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 بھیڑیے اس پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس واقعے کو اب تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب ٹینا کے پاس پیٹر نامی ایک میک اپ مین کام کرتا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ ٹینا نے اسے بھی پھانسنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بیچارہ تو جیسے ٹینا کا دیوانہ تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ میں گھوما پھرا بھی کرتے۔ ایک دن پیٹر اسے کسی ہوٹل میں لے کر جانے کا کہہ کر بالکل سنسان جگہ پہ لے آیا۔ اب ٹینا نے غور کیا تو وہی جگہ تھی جہاں وہ پہلے تمام لڑکوں کو لاتی رہی تھی۔ یہ کیا پیٹر، یہ ہم کہاں آ گئے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم مجھے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے کر جاؤ گے، لیکن یہ جگہ تو 3rd کلاس سے بھی بدتر ہے۔ پیٹر شرمیلی سی ہنسی ہنس دیا۔ گھبراؤ مت، تم دیکھتی جاؤ کہ مجھے یہاں جنگل میں کیا ملا ہے۔ اچھا چلو دکھاؤ، دیکھے ایسا بھی کیا کھوج نکالا ہے تم نے۔ بس دیکھو پیٹر، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹر اسے لے کر اسی کمرے کے سامنے آ رکا جہاں پر وہ اب تمام لڑکوں کو بھیڑیوں کی بین چڑھاتی رہتی تھی۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں پیٹر؟ بس مجھے لگا کہ یہ جگہ سیر کے لیے اچھی ہے۔ اف، کتنی بدبو آ رہی ہے، میرا تو یہاں دم گھٹ رہا ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں، ٹینا گھبرا کے بولی۔ ارے گھبراتی کیوں ہو، اب تو یہی جگہ پہلے تمہاری خوابگاہ اور پھر آخری آرام گاہ بنے گی۔ آخری لفظ پیٹر نے بہت چبا چبا کے ادا کیے تھے۔ کیا مطلب؟ ٹینا نے حیرت سے پلکیں جھپکی۔ ابھی سمجھاتا ہوں۔ پیٹر نے کھینچ کر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ اس کے بائیں گال پہ رسید کیا تو وہ لہرا کر فرش پر گرے۔ اس طرح گرنے سے اسے چوٹ بھی آئی۔ پیٹر کیا ہوئے تمہیں؟ کچھ نہیں ہوا مگر اب ہوگا۔ اس نے اسے زنجیروں سے باندھنا شروع کیا۔ وہ اس دوران مزاحمت کرتی رہی۔ تھپڑ زور کا لگا تھا، تکلیف کی شدت سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پیٹر اسے اچھی طرح باندھ کر باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ 3 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کا تھیلا تھا۔ وہ اس نے ٹینا کو کھلانی چاہی تو اس نے کھانے پہ تھوک دیا۔ پیٹر نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تکلیف کی شدت سے ٹینا رو پڑی۔ کیوں، کیا ہوا سویٹ ہارٹ، رونا کیوں آ رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی اتنی مار کھائی نہیں؟ تو اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پیٹر نے اپنی پتلون کی بیلٹ سے اسے مارنا شروع کیا۔ تم آخر میرے ساتھ ایسا کر کیوں رہے ہو؟ کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کی دوستی بھی اچھی لگتی ہے اور دشمنی بھی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ بس ٹینا، تمہاری جیسی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ ٹینا کو لگا کہ یہ ساری باتیں اس نے بھی کسی سے کہی تھی، مگر کس سے؟ میکس سے، جو اس کا میک اپ مین تھا۔ پھر بھلا اسے ان ساری باتوں کا کیسے پتا چلا؟ جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بہت جلد تم میری حقیقت جان جاؤ گی، جس طرح اس رات میں تمہاری اصلیت جان گیا تھا، پیٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن آخر تم ہو کون؟ میں تمہارا محبوب میکس ہوں، پیٹر مسکرایا۔ یہ کیا بکواس ہے، میکس تو مر گیا تھا۔ لیکن اس کو کس نے مارا؟ پیٹر نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، تم کوئی خفیہ ایجنسی سے لگتے ہو اور میرے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے ہو۔ گھٹیا آدمی مجھے بدنام کرتے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میں کسی خفیہ ایجنسی سے نہیں ہوں، یہ میں ہوں تمہارا میکس۔
آج سے ٹھیک 2 دن بعد 14ویں کا چاند ہے. اس کمرے میں 3 بھیڑیے آ کر تمہیں کھا لیں گے. اور جانتی ہو میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. ٹینا نامی ایک لڑکی ہوا کرتی تھی اور وہ تم ہو. میکس نامی لڑکا ہوا کرتا تھا اور وہ میں ہوں. میں تمہارا میک اپ مین تھا. تم نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ایک رات یہاں لا کر بے ہوش کر دیا اور پھر زنجیروں سے باندھ دیا جیسے کہ میں نے تمہیں باندھا ہے، اور پھر تم نے مجھے مارا. لیکن تم میکس کیسے ہو سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری شکل تو میکس جیسی بالکل نہیں. اس کے ساتھ ہی پیٹر نے اپنی شکل میکس جیسی بنا لی. اس وقت وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑا تھا. اب تو ہے نا میری شکل میکس جیسی؟ کیوں لگ رہا ہوں نا پہلے کی طرح ہینڈسم، سمارٹ اور ڈیشنگ؟ مجھے آج تک یاد ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری پرسنالٹی بڑی شاندار ہے. ٹینا سہم کر بری طرح چلانے لگی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا. میکس ہنستا مسکراتا وہاں سے چلا گیا. دراصل وہ میکس کی آتما تھی جس نے ٹینا کو سزا دی، اور 2 دن کے بعد 14ویں کی رات کو ٹینا بھیڑیوں کی خوراک بن گئی.